हींअर आउं महिमान ख़ासि जे तौर ते हिकु अहिड़ी शख़्सियत खे हिते अचण जी दावत ॾींदुसि जेका ग्रास रूट लेवल खां वठी सियासी कारकुन खां वठी वज़ारत जे मनसब ते आई आहे, जंहिं आमरियत जा टार्चर बि ॾिठा आहिनि, जंहिं अवामी जदोजहद बि ॾिठी आहे, ऐं उनखे इहो अहसासु आहे त अॼु उहा कराचीअ में कैंपुनि में वञे थी। कराची शहर जा 30 MPs चूंडियल MPs आहिनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा, के चंद जेके आहिनि से MPs वज़ीर ॿोॾि मुतासिरनि वटि वञनि था, न त मिड़ई ख़ैरु लॻो पियो आहे। अॼु असां इहे जेके पंहिंजूं तलख़ ॻाल्हियूं आहिनि इहो अदी शैला रज़ा खे ॿुधाइण जे लाइ मदू कयोसीं। गुज़ारिश कंदुसि मान वारी भेण साईं शैला रज़ा साहिबा। मिस्टर मसूद नूरानी साहब चेयरमैन हैं इंटेलेक्चुअल फोरम के, प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब, डॉक्टर अब्दुल खालिक जुनेजो साहब, और ये जो है इसके अलावा मुमताज़ फ़िरोज़ साहब, और मोहतरमा नहीं फ़िरोज़ा लशारी साहिबा मेरी बेटी है, और यूनस माहर साहब, और सलमान अबरार मलिक साहब, और अयूब भी बैठा हुआ है, अकबर मलिक साहब। बहरहाल वो इतना अच्छा पढ़ा नहीं जाता दूसरों की राइटिंग को। अब देखें भाई, मैं समझती थी कि आज एक वे फॉरवर्ड मिलेगा क्योंकि इंटेलेक्चुअल फोरम पे बैठे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा दानिश्वरी तो कर नहीं सकती क्योंकि मैं दानिश्वर नहीं हूँ, उसके लिए जो है अयूब काफ़ी है। मैं हूँ एक सियासी वर्कर, एक ग्राउंड वर्कर, जो ये नहीं सोचती कि दही सिंध के किस इलाके से लोग आए। मुझे पता चला कि हमारे कराची में लोग आ गए, मैं गई, हमारे जो है रहमत शेख साहब, उन्होंने कहा मैं सब कुछ दे दिया है और आप बेहतर ना करें। मैंने कहा नहीं मैं चलती हूँ। मैं पहुँची तो रात में ही लोग आए थे, और हकीकत ये है कि लोग मुझसे लिपटे, किसी ने एक शिकवा नहीं किया। हाँ, वो रो रहे थे कि वो अपना घर छोड़ के आए हैं, वो मुझसे लिपट रही थी ख़वातीन, लेकिन अगले दिन मीडिया में था कि लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। अगर मुझे मीडिया देख के जीना है, अगर मुझे किसी पार्टी की नफ़रत में आके जीना है, तो मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं लेके जा सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे फोरम हैं जिसमें मैं बात कर सकती हूँ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के ख़िलाफ़ कि किसने कब क्या क्या किया, किस किस के साथी रहे, क्या रहे। ये वक्त सियासत का नहीं है, क्योंकि 2010 में भी जब सैलाब आया था तो सबसे बड़ा कैंप रज़ाक़ाबाद में था, मेरे पास था, मैंने खुद लिया था। मैं मॉनिटरिंग में थी, लेकिन मैं वहाँ पे खुद उतर गई और मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि जब वहाँ से वो लोग गए तो एक ख़ानदान का मर्द जो है ना वो बस लेके जाता था, औरतों को यहीं छोड़ के जाता था और सामान पहुँचाने जाता था। हमने वतन काट दिया, हमने हर तरह की मदद की। हम वहाँ खड़े हुए, खुद मेरे हाथ दानों से भर गए थे, लेकिन वो फ्लड था जिसका रास्ता पता था कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, और हमने उन्हें बसाया। और उसके बाद सुपर रेन हुई, उसमें भी हम उतरे। मैं खुद नवाबशाह गई, नवाबशाह में जाके इंतज़ाम में लगी, बच्चों को इकट्ठा किया कि किस तरह से खाना बांटने का तरीक़ा होगा, किस तरह से क्या होगा। देखें, थोड़ी सी दानिश्वरी मैं भी कर लूँ कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि डिज़ास्टर चाहे मैन मेड हो या नेचुरल, उसमें सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे सफ़र करते हैं। मैं एक औरत हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा औरतों की फ़िक्र होती है। मैं एक माँ हूँ, मुझे बच्चों का सोचना होता है। मैं गई, मैंने कुछ देखा। 2010 में भी हमने सबसे बड़ा ख़वातीन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसको टारगेट किया, और मुख्तलिफ़ NGOs ने हमसे रब्ता किया, और हमने उस वक्त लिमिटेड अमाउंट था, इतनी बड़ी तबाही नहीं थी। जिसको दानिश्वरी करनी है कर ले। पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी तबाही है। UN सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा मंजर। तो इससे पहले जो ज़लज़ला आया था उसमें इतनी तबाही नहीं हुई थी, हालांकि उसको उस वक्त का सबसे बड़ा डिज़ास्टर कहा जाता।
تو اس وقت بھی ہم نے فوکس یہی کیا تھا. اس وقت میں منسٹر نہیں تھی, اس وقت میں ڈیپٹی اسپیکر تھی, اور ہم نے فوکس کیا تھا عورتوں اور بچوں کو. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر کا مقابلہ حکومت اکیلے نہیں کر سکتی. حکومت کا بھی ایک لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, ہمارا خسارے ہی کا موسٹلی بجٹ ہوتا ہے, اور اسی کو جو دانشور کہتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ایک خسارے کا بجٹ ایک بہتر بجٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر پہلے میں 3 سوال آئے تھے, ان کا جواب دے دوں. جو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, مجھے اس وقت بتائیں کہاں ڈیولپمنٹ ہوگی؟ نہیں ہوئی, روک دی گئی. جو ہوئی تھی, ہمیں کہا گیا تھا کہ 100 ملین آپ 21-22 کے بجٹ میں آپ لیں گے, اور اس کے بعد جو آپ کا کمپلیٹ ہونا ہے وہ اسی دفعہ میں M&R کیا تھا. ماشاءاللہ سے تبدیلی گورنمنٹ جب سے آئی ہے, ہمارے پاس جو ہے, جب نون لیگ گئی تھی, میں تو کچھ لکھ کے بھی نہیں لائی ہوں, کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے بہت اچھی یہاں پہ تجاویز ریٹن ملیں گی جو کہ میں گورنمنٹ کو جا کے دوں گی. نون لیگ کی گورنمنٹ جب آئی تھی تو ADP جو تھی آخری جاتے جاتے 27.5 بلین کی تھی, جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت کم ہے. کوئی یقین کرے گا کہ تبدیلی گورنمنٹ نے ہمیں جو ADP دی, جو ہمارے ہوتے ہیں فیڈرل کی, وہ آخری ADP 5 بلین کی. کچھ ہماری اسکیمز ہوا کرتی تھیں, اس کو بھی بہرحال میں لے کر نہیں آئی تھی, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں سب کو سنوں گی, اور یہاں سے جو ملے گا وہ گورنمنٹ کو دوں گی کہ بھائی کس طرح سے سندھ میں پیار کرنے والے چاہتے ہیں. تو یہ جو ADP ہے اس کو پہلے ہی روک دیا گیا. اور جو نیو بجٹ ہے وہ ابھی پاس ہوا ہے جولائی میں, اتنی جلدی ریلیزز بھی نہیں ہوتے ہیں, اور جو لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. اور ایک بات اور بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ورکس اینڈ سروسز کے تھرو جو ہے یہ سارا کام ہوتا ہے, یہ ہماری جیبوں میں نہیں آتا. ہم صرف بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کام کرنا ہے اور وہاں پہ کام ہوتا ہے. ہمارے اس دفعہ ایز منسٹر میں بتا رہی ہوں کہ 22 سیف ہاؤسز کھلے تھے 22 ڈسٹرکٹ میں. اس کے علاوہ سانگھڑ کا, میرپور خاص کا, بے نظیر آباد کا, یہ ہمارے دارالامان مکمل ہوئے تھے. سکھر کا ہمارا جو کمپلیکس ہے اس میں تو افیکٹیز ہمارے بہن بھائی رہ بھی رہے ہیں. دوسری بات جو ہے, میں چیلنج کرتی ہوں, حالانکہ میں یہ باتیں یہاں کرنا نہیں چاہ رہی تھی, میں چیلنج کرتی ہوں کہ مجھے کوئی وہ فورکاسٹ بتا دے جس میں 150% سے زیادہ بارش بتائی گئی. 148.9 ملی میٹر زیادہ بارش کی پیشین گوئی کی گئی تھی, اور پٹیدن میں اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی 80 ملی میٹر بارش نہیں ہوئی, وہاں پہ 1700 ملی میٹر سے زیادہ بارش. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے دل میں جو بھی کسی کے خلاف جو بھی بغض ہے, جو بھی عناد ہے, جو بھی مخالفت ہے, جو بھی کچھ ہے, لیکن اس کو سمجھیں. تو آپ اپنی گورنمنٹ کو برا کہہ رہے ہیں, کہیں اس کے لیے بہت سارے مواقع, لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ G20 ممالک میں پاکستان سب سے کم ذمہ دار ہے اس یہ جو کلائمیٹی ہے اس کا. 1% بھی ہمارا پولوشن میں حصہ نہیں ہے جو G20 ممالک کے اندر جو نیچر کے اگینسٹ کام ہوا ہے اس کی وجہ سے. اور اس دفعہ اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان میں ہے, اور پاکستان میں اس کا سب سے زیادہ اثر سندھ میں. پھر سمندر ہمارے پاس ہے, KP کا سیلاب ہو, بلوچستان کا سیلاب ہو, اس کے ریلے ہمارے ہی راستے آنے ہیں نا, اور سمندر میں جانے. اب دانشور اگر یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوں کہ ایک دانشور نے ٹویٹ کیا کہ فلانے ملک میں دریا کا ایک قطرہ بھی سمندر میں نہیں جاتا ہے اور یہ کر رکھا ہے, ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی اگر دریا سمندر میں نہیں جائے گا تو ڈیلٹا نہیں بنے گا. تو اگر ایسی دانشوریاں کرنی ہے تو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر ہم یہاں پہ یہ ذکر کرتے کہ 63 سے زیادہ سندھ میں ڈیم بنے چھوٹے, کیونکہ بڑے ڈیم جو ہیں وہ اسٹڈی یہ آئی ہے کہ وہ نہیں بننے چاہیے دریاؤں پہ. آج تربیلا ڈیم میں ایک بہت بڑا پہاڑ ریت کا جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, اور یہ ہم سب کا دم ہے کہ ہم نے بڑا والا یہ جو کالا باغ روتے رہتے ہیں, ہم نے اس کو بننے نہیں دیا. اس میں سندھ کے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے, بہت سارے لوگوں نے مختلف اوقات میں مشرف کو ہاتھ ملایا, ضیاء کو گلدستے دیے, لیکن کھڑے ہوئے تھے کچھ ایسے لوگ بھی جو پھانسیاں اور کوڑے کھا کر کہہ رہے تھے کہ نہیں
آج خیرپور ناتن شاہ ڈوبا ہے تو 2 دن پہلے بھی ہم اس میں لکھ رہے تھے کہ خیرپور ناتن شاہ کے لوگوں کا کیا حال ہے، کس طرح سے انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ارے کوئی 63 سے زیادہ ڈیم کا ذکر کر لینا، سندھ میں جو چھوٹے بنے جو ایک بھی نہیں ٹوٹا، اور بلوچستان کے 23 ڈیم ٹوٹ گئے۔ کوئی ذکر کرے نا کہ سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں کتنا کام ہوا ہے۔ گاما نائف جو ہے وہ ایشیا کے 17 ممالک میں، جس میں ایک پاکستان کا سندھ ہے جس میں 2 گاما نائف آ گئے۔ کیا گمبٹ کے انسٹیٹیوٹ کو میں بھول جاؤں؟ کیا NICVD کو میں بھول جاؤں؟ کیا میں یہ بھول جاؤں کہ جب سیلاب آتا ہے یا کوئی چیز آتی اس طرح کی بہت زیادہ بارش کا سیلاب آ جائے تو اس پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے، گیسٹرو کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ یہ بڑے پٹاخے اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کی ایک پٹاخے کی فیکٹری ہے، اس سے نکل آئے، آگے سوچیں آگے، کیونکہ اب ہم وہاں پہ آ گئے ہیں جہاں پہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ 50 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنا سکتے ہیں، اور سندھ اس وقت سب سے بہترین صوبہ ہے جس نے اپنے وسائل سے، جس کو کبھی فیڈرل گورنمنٹ نے، چاہے وہ نون لیگ کی ہو چاہے وہ PTI کی ہو، سپورٹ نہیں کیا۔ ہم نے اپنے وسائل سے بجلی بنائی ہے، اور الحمدللہ کہ فیڈریشن کو دے رہے ہیں 660 میگا واٹ۔ ہمارا اپنا بجلی گھر ہے، ہم نے اپنی ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے تو تنقید کرنی ہے، تنقید کرو بھائی، اس وقت نہیں کرو۔ ہم نے اپنی تنخواہ دی 1 مہینے کی، ہم کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اکیلی کہیں کی بھی ہو، پوری دنیا کی ہو، نہیں مقابلہ کر سکتی اتنے بڑے ڈیزاسٹر کا۔ یہ مینیج ہو جائے اگر آج بہت سارے انٹیلیکچوئلز جو ہیں وہ ایک حکومت کے ساتھ ہاتھ بنا لیں، جس کو کہو ہم خود جائیں گے، کوئی ہمیں ایک جگہ دے دو، ہم وہاں جا کے خود پکا کے خود کھلائیں گے۔ او بھائی ابھی کھلا دو گے نا، یہ سسٹینیبلٹی کیا ہوگی اس کی؟ آپ گورنمنٹ کو دیں۔ اوہو گورنمنٹ تھوڑی کام کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، تو بھائی فوج کس منسٹری کے انڈر آتی ہے؟ میں کیا کشتی چلاتی بھی جاؤں گی؟ میرا اسٹاف میں کتنے لوگ ہیں؟ 200 لوگ بھی نہیں ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مجھے 1.5 لاکھ، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی بھی منسٹر کی حیثیت سے، سینٹیکس پروڈکٹس نے مجھے 1.5 لاکھ اپنی سینیٹری کٹس دیں، میں نے مٹیاری میں اتروائی۔ 30,000 ہماری جو ہے ڈپارٹمنٹ کی خاتون ہیں وہ نوشہر و فیروز کے لیے لے گئی، 30,000 میں نے خیرپور کے لیے بھیجی۔ پھر میں نے فون کیا کراچی چیمبر کو، میں نے کہا کہ آپ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک علاقہ لے لیا، ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا برائے مہربانی اس میں ذرا بچوں کے پیمپر کا اور فیمیل کی سینیٹری کٹس کا اضافہ کر دیں۔ انہوں نے کہا بالکل ہم یہاں پہ کام کر رہے تھے، لیکن ہمیں یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں تھی۔ لوگ بھول جاتے ہیں خواتین کو، ان کے مسائل کو بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے وہ شروع کر دی۔ پھر میں نے JDC کے ظفر سے بات کی، میں نے کہا بیٹا یہ اس طرح سے، کہنے لگا میں اس کا میسج کر دوں لوگ مجھے ماریں گے تو نہیں، کیونکہ فتوے بھی آتے رہتے ہیں ہر قسم کے۔ میں نے کہا میرا نام لے کے میسج کرو، اور اس نے بھی اپنے سامان میں ڈالنے شروع کر دی۔ 2 DSP تھے، موسٹلی تبادلے وغیرہ نہیں کراتی ہوں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہمارا کام، میں نے کہا مجھے ایک رشوت دے دینا، اور میں نے ایڈیشنل IG صاحب سے کہا مجھے رشوت لینی ہے، ذرا ایک کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا رشوت لینی ہے؟ میں نے کہا میں نے ان سے کہا مجھے راشن کے پیکٹس دے دو، تو ہم جو ہے وہ جا کے لوگوں کو دینے۔ تو اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کی کتنی رشوت ہوتی ہے مجھے تو پتہ نہیں، مجھے بتا دیں میں ان سے کتنے راشن کے پیکٹس لوں۔ تو دیکھیں ہر سطح پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ اب کیونکہ ایکسٹراڈینری بارش کی پیشین گوئی تھی لیکن اتنی نہیں تھی، 86,000 ٹینٹ سندھ کے اپنے پاس تھے، جب پوری دنیا سے بھی اس وقت امداد آ رہی ہے۔ ابھی تک 2 لاکھ، ابھی تک 2 لاکھ۔ مجھ سے صادق میمن نے کہا کہ میں وہ اپنی محنت سے بھی گورنمنٹ جو دے رہی اس کے علاوہ بھی لوگوں سے ادھر سے ادھر سے جب بات کرتا ہوں تو 2500 راشن میں کر لیتا ہوں اپنے طور پہ بھی، لیکن ابھی 80,000 لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ میں ٹھٹا کی بات کر رہی ہوں، جو اس کا ایک رف ایسٹیمیٹ تھا۔ ہم یہ کوشش ہی نہیں کر رہے کہ ہم میڈیا میں آ کے بات کریں۔ یہاں پہ مولا بخش چاند بیٹھا ہوا ہے، بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
میں رات کو جاتی ہوں، میرے بھائی کارنر میں بیٹھے ہیں، میں رات کو جب بچے سو جاتے ہیں اس وقت جاتی ہوں. اور پہلے جو میں گئی تھی اور میں نے ایک ساتھ سارے کیمپس پہ اٹیک ہی تھا رات کو اگر آپ جائیں، تو اس میں میری یہی تھی کوشش کہ بھائی جلدی سے بچوں کو میں بسکٹ، دودھ اور خواتین کو سامان، اور کیونکہ باتھ روم کم ہے، خواتین کے مخصوص مسائل بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ بچے کو رات کو لے کے ماں کیسے جائے گی، ہم نے باقاعدہ سائز دیکھ کے پیمپر کیے. اور مجھ سے رحمت شیخ صاحب نے کہا ہمیں نے سب دے رہے ہیں، میں نے کہا نہیں جو آپ دے رہے ہیں مجھے وہ نہیں دینا. اب بہت بات ہوتی ہے کہ جی چاول دیے جا رہے ہیں، ہم مجھے بتائیں کہیں پہ ہیلی کاپٹر سے دینا ہے، کہیں سے کچھ کرنا ہے، ایک تھیلی میں ایک چیز آ جاتی ہے جس کو فوری طور پر جان بچانے کے لیے دینا ہے. ریسکیو، ریلیف، ریہیبلیٹیشن. ریسکیو کا مسئلہ ختم ہو گیا، ریلیف کے مسئلے پر آئے ہیں. اور میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ریٹن ہے تو میں نے اس کو کھولنا ہے، پھر میں بات کروں گی. چوکیدار میں اور سربراہ میں فرق ہوتا ہے، اور سربراہ وہ ہوتے ہیں جو عوام کی دل سے جب ان کو رہنمائی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سربراہی سے نوازتا ہے. تو مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ الحمدللہ ہم سو نہیں رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ورلڈ بینک سے رابطہ ہوا ہے. سندھ میں سیلاب کے لیے 20 لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پہ بات چیت تقریباً مکمل ہو گئی ہے اور منصوبہ تیار ہو چکا ہے، آئندہ ہفتے اپروو ہو جائے گا. ہم غافل نہیں ہیں اپنے لوگوں سے. ہاں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کام سے ہی سیکھا جاتا ہے. کام غلط بھی ہو جاتا ہے، کام کرتے میں دھبے بھی کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں، کام کرتے میں برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کام کرتے میں گر بھی جاتے ہیں، کام کرتے میں سنبھل بھی جاتے ہیں. لیکن جو کچھ نہیں کرتے وہ تنقید کرتے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں اور کام ہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ کام کر کے ہی آگے بڑھیں گے. آج اگر ہم برطانیہ کی ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو سکسیسفل پروگرام کے علاوہ جو نظر آتی ہے چیز وہ پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے، جو کہ سب سے بڑا پروگرام ہے جس کو اس وقت پاکستان کے تقریباً تمام ڈسٹرکٹس میں ہو رہا ہے. پچھلے سال اس کے 13 لاکھ سے زیادہ گھرانے بینیفیشری تھے. اس سال ہم نے 20 لاکھ کو ٹچ کر لیں گے اور اس کو ہم مزید بہتر کریں گے. یہ ہماری کوشش تھی کہ ہم نے جو ہے کوشش یہ کی تھی کہ جب ہم خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو خواتین پھر اپنے خاندان کے لیے سوچتی ہیں. کبھی بھی ایسا منصوبہ نہیں آیا جو کہ ہم نے جو ہے ڈسٹریبیوشن آف لینڈ کیا تھا ان لینڈ لیس ہریانی میں. ہریانی اور ہاری ہونا فخر کی بات ہے، سوچ کا غلام نہیں ہونا چاہیے. ہاری کے بچے پڑھیں گے اور وہ ہاری اور ماڈرن وے میں اپنی زمین کو بہتر کریں گے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہاری کا بچہ ہاری رہے اور پڑھ کے اپنے ہاں جدید نظام لائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ ہم نے بہت اچھی سپورٹ پرائز دی جس کو پنجاب نے تسلیم نہیں کیا. ہم جو ہیں وہ گندم کے بوائی کے لیے بہت سنجیدہ ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے جو گندم کی فصل لگنی ہے ان علاقوں سے پانی نکالا جائے. جتنا پانی ہے اتنا پورے پاکستان میں اتنی مشینیں نہیں ہیں کہ اس سے پانی نکالا جا سکے. پورے پاکستان سے زیادہ مشینیں منگائی جا رہی ہیں. پشتہ جو ہے سندھ میں کوئی پشتہ نہیں ٹوٹا ہے، حکومت بری ہے. سندھ میں کوئی ڈیم نہیں ٹوٹا ہے، حکومت بری ہے. کٹ لگائے گئے، کٹ میں آپ نہیں لگائیں گے. یہ پانی کا کٹ نہیں ہے کہ آج رات میری کھیتوں میں پانی کی باری ہے تو میں کھڑے ہو جاؤں. ہم نے تو اس کے لیے بھی ایک بل دیا ہے کہ اس میں بھی عورت کو ہونا چاہیے اور وہ انشاءاللہ پاس ہوگا. اس کو اریگیشن ڈپارٹمنٹ سوچ کے لگاتا ہے. بھئی خوش ہو جاؤ نا، بھٹو خاندان کے بھی چاولوں کی فصل ڈوبی ہوئی ہے، خوش ہو جاؤ نا. وزیر اعلیٰ کی بھی زمینیں ڈوب گئی ہیں. مجھے صرف ایک بات بتاؤ، ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی اگر شہروں کی طرف پانی چھوڑ دیا جائے؟ پانی دریا سے ریلیٹڈ ایریا میں جاتا ہے.
باران جو اچھی زمین ہوتی ہیں وہ دریا کے آس پاس کی ہوتی ہیں، کھیتوں ہی کی طرف پانی کو کیا جاتا ہے، سب کی زمینیں گئی ہیں، اور اسی طرح کا ایک نظام جو ہے اتنی بارش کسی اور ملک میں بھی ہوتی تو وہاں پہ بھی سسٹم بیٹھ جاتا۔ اس کو ریئلائز کریں، ہم سیاست کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہ وقت کام کا ہے۔ وزیر اعظم کے بھی جو فنڈ ہے اس میں اگر فون کریں تو وہ 10 روپے مانگتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب فون پہ یہ بیل بجتی ہے اور یہ پیغام آتا ہے کس نے اس میں فون کیا اور 10 روپے دے دیے؟ ہم اپنی تنخواہ دے رہے ہیں، کووڈ میں 3 تنخواہیں دی تھیں، اور اس کے باوجود بھی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ گیپ آتا ہے، پھر کراچی کے لوگ مجھے کچھ دے دیتے ہیں، کچھ NGOs مجھے کچھ دیتی ہیں، میں پھر رات میں جاتی ہوں، خواتین کو دیکھ کے آتی ہوں۔ ہمارے کورنگی میں ایک کیمپ ہے، ہمارا DC جو ہے، کیونکہ میں پریکٹیکلی باتیں کر رہی ہوں نا، میں ادھر ادھر کی تو کر نہیں رہی، جب تباہی 400 لوگ اس کے پاس ہیں، اس نے کہا میں کیمپ کو زیادہ بڑا نہیں کر سکتا، میں اتنا انتظام نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا اس کے پاس نظام ہے، سب کچھ ہے۔ جو پریگننٹ خواتین تھیں ان کا بھی اس نے مجھے بتایا کون ہے۔ جب میں رات میں گئی، میں نے ساری چیزیں بانٹ دیں تو اس نے کہا میڈم آپ میرے ساتھ آئیے۔ میں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ دل سے آئیں، یہ آپ ہمارا اسٹوریج دیکھیں، ہر چیز ہے جو آپ نے دی، ہم یہ دے رہے ہیں۔ پھر اس نے مجھے باقاعدہ چپلوں کے سائز دکھائے کہ یہ چپل ہے اور یہ ہم انہیں دے چکے ہیں اور یہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے ٹوٹ جائیں گے پھر دیں گے۔ آج وہاں تصویر لگی ہوئی ہے کہ بھئی وہ جو خاتون ہے وہ علاج کی منتظر ہے، بھئی وہ پریگننٹ ہے، جب اتنے بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، کہاں گئے رحمت شیخ صاحب، اتنے بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، ڈیلیوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہتر نظام دیا گیا ہے۔ میں گئی وہاں پہ ہاسپٹل میں، سچل گھوٹ میں جو کیمپ لگا ہوا ہے، میں نے اس سے کہا کوئی دوا کی کسی چیز کی، انہوں نے کہا کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی ہمارے پاس ایک NGO آئی، اس نے کہا ہم ہر جگہ 2 گھنٹے کریں گے۔ میں نے کہا کمروں میں جانا، ان لوگ کی عادت ہے کہ یہ کمرے سے نہیں نکلتے، کمرے میں رہتے ہیں اور یوز ٹو نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آپ ہر کمرے میں جائیں۔ تو دیکھیں یہ اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے یہاں جانے کی، DC ہے، مختلف لوگ ہیں، لیکن آپ کو خود جانا ہوتا ہے۔ اور میں پہلے بھی اسی لیے گئی تھی 2010 میں کہ روزانہ رات کو یہ شور ہوتا تھا بچے بلک رہے ہیں۔ بھائی جب آپ 7000 کے کیمپ میں 300 چیزیں لے کے جائیں گے اور ان کے درمیان سے یوں کر کے دیں گے تو یہ ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی قوم کا مذاق نہ اڑائیں، بہت سارے لوگ ہیں ان کو کھانا دینا ہوتا ہے، جو سڑک پہ بیٹھے ہیں وہ تو انسیکیورٹی آ گئی ہے، ہر آدمی چاہ رہا ہے مجھے پہلے ملے، سب سے زیادہ ملے اور مجھے ہی ملے، تو آہستہ آہستہ وہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو مجھے یاد نہیں رہا کہ کتنے ٹینٹ سٹی لگ چکے ہیں، ملیر میں بھی لگ چکے ہیں، اپنی معلومات سب لوگ اپڈیٹ رکھیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ نوشہر و فیروز میں بھی لگ چکے ہیں، اور جہاں پر سوکھی زمین نہیں ہے وہاں پہ ٹینٹ سٹی نہیں لگ سکتا۔ اگر آپ وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جائیں تو پہاڑی علاقے میں ان کے گھر ایسے بہہ گئے، لیکن ابھی بیچارے ان کو لیے بھی ٹینٹ چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھا انتظام نہیں کر پا رہے کیونکہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اور ہم عوام میں رہنے والے لوگ ہیں، الیکشن بھی سر پہ ہے، کبھی کبھی پاکستان آ کے برتن جھاڑو نہیں کرنے لگتے، ہمیشہ رہتے ہیں، اپنے عوام میں رہتے ہیں، اپنے عوام میں ہی مرتے ہیں، اپنے عوام میں ہی جینا ہے ہمیں کوئی پریس کانفرنسز کا اور ٹی وی پہ آنے کا شوق نہیں ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پاس یہ خدمت کرنے کا موقع ہے۔ کراچی میں یہ ہمارے پاس آئیں، میں ان کی خدمت کروں، اور اسی لیے کروں گی کہ یہ کوئی ایسی کیٹاسٹرفی بھی ہو سکتی ہے جو شہر کو آ جائے تو ہمارا خیال کون رکھے گا؟ اور کھیتوں کی اور دیہاتوں کی لائف اپنی ہوتی ہے، شہری زندگی ایک الگ ہوتی ہے۔ لوگ اپنی چوائس سے جو ہے وہ اپنا پیشہ منتخب کرتے ہیں۔
دنیا میں مختلف پیشے جو ہیں انہیں چلنا چاہیے، اسی طرح چلے گی۔ ہماری 75% زراعت ہے، لوگ 65 کہتے ہیں، 75 کہتے ہیں، تو اگر زراعت نہیں رہی تو کیا ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں ہاری ہونا بڑے فخر کی بات ہے، اور اس ملک کو جب بھی یہاں پہ معاشی پالیسی بنائی جائے، جو ہمارے زمانے میں جب بھی بنائی گئی ایگری بیسڈ بنی، اسی لیے جو ایکسپورٹ تھی ہمارے زمانے میں زرعی ایکسپورٹ ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی۔ ہم بہت میں کرنا نہیں چاہتی تھی حکومتی باتیں، لیکن سب سے کم قرضہ ہمارے زمانے میں لیا گیا، ریکارڈ زراعت کی ایکسپورٹ ہوئی، سی پیک شروع ہوا، 18ویں ترمیم ہوئی، اور ایران گیس لائن والا مسئلہ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ویژن سے ہوتی ہیں، ٹیمپریری کام نہیں ہے سیاست کرنا۔ تکلیفیں بھی ہم نے اٹھائیں، اٹھائیں گے، اور ہم اپنے عوام کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور بہرحال گاؤں اور شہر کی زندگی میں فرق ہوتا ہے، اور ہمارے گاؤں آباد رہیں، ہمارے یہ کھیت کھلیان لہلہاتے رہیں انشاءاللہ۔ پہلے گندم جہاں جہاں بوئی جاتی ہے ادھر سے پانی نکلے گا، جن شہروں سے پانی نکلنے کا کام ہے ان میں سے بہت سی جگہ شروع ہو چکا ہے، کچھ شہروں کے لیے ابھی میں نے کہا کہ صوبے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ایک ساتھ سارے کام ہوں۔ پورے پاکستان سے مشینری منگائی جا رہی ہے، اور میں امید رکھتی ہوں کہ ہم الیکشن میں لڑیں گے، ایک دوسرے سے مخالفت کریں گے، نظریاتی اختلافات کریں گے۔ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کریں اور بہتر کریں۔ ڈلیور حکومت نے ہی کرنا ہے، اچھا کرے یا برا کرے۔ اور بہرحال آپ حکومت کی نہیں اپنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ حکومت کو دیں گے تو وہ لوگ جو اس کے لیے ٹرینڈ ہیں، ہماری نیوی، ہماری فوج، ان کے ذریعے ان علاقوں میں پہنچے گا جہاں میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے، ورنہ ہم ادھر ہی سڑک پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ راشن کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے کہ اس وقت تک خرچ ہو جائے، وہ خرچ نہیں ہوگا تو پھر بازار میں آئے گا، پھر کہا کہ دیکھیں جی راشن بیچا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اپنی حکومت کا ہاتھ مضبوط کریں۔ شکریہ۔ اختلاف رائے کسی بھی سماج کا ایک حسن ہوتا ہے۔ جہاں اختلاف رائے نہیں ہوتی وہاں سماج ڈیڈ سوسائٹی ہوتی ہے، مرتا ہوا سماج ہوتا ہے۔